अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद बहलोल और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ का सोशल क्राइम प्रोग्राम हिसाब। हमारी इतलात के मुताबिक मैं इस वक्त CIA हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूं और हमारे ज़राए के मुताबिक CIA ने 2 बड़े गैंग गिरफ़्तार किए हैं। एक गैंग जो है वो शूटर्स को असला सप्लाई करता था और दूसरा गैंग जो है वो जाली करेंसी बनाता था बल्क क्वान्टिटी के अंदर। एक तरफ तो आवाम मुआशी मसाइल की चक्की में पिस रहे हैं और दूसरी तरफ जो माफिया है वो राज कर रहा है और वो नाजायज़ असला शूटर्स को पहुँचाया जाता है और जाली नोट बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अंदर जा रहे हैं CIA अफसरान से बात करने के लिए, तो आप हमारे साथ आएँ, हम उनसे जानते हैं कि ये दोनों गैंग्स जो हैं ये कहाँ से थे और कौन लोग थे। अच्छा सर, ये जो आपने इनको पकड़ा है जाली करेंसी वालों को, ये इन्फॉर्मेशन आपकी जो है आपकी अपनी थी या आपको कोई पहले से गिरफ्तार मुलज़म था जिसने निशानदेही की कि वहाँ पे ये नोट बन रहे हैं? नहीं, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये पहले भी क्योंकि चलान हो चुके हैं एक दफ़ा जाली करेंसी में, तो इन्फॉर्मर ने बताया कि जो पहले ये चलान हुए थे और अभी दोबारा इन्होंने काम स्टार्ट किया और हरबंसपुरा के इलाका में इन्होंने एक घर को किराए पे लिया क्वार्टर और उसमें बैठ के घर के अंदर ये तैयार करते हैं जाली करेंसी। तो उस इन्फॉर्मेशन पे मेरी टीम ने आलमगीर ASC को मैंने भिजवाया, उसने रेड किया। तो टीम में कितने लोग थे सर रेड करने के लिए? टीम में आलमगीर ASC था, साथ उसके 6 मुलाजम थे। उन्होंने जाकर रेड किया। रेड करके मौके पे जब वो जाली करेंसी तैयार कर रहे थे उस वक्त मौके पे उनको गिरफ़्तार किया और काम करते हुए वो पकड़े गए। आलमगीर ने जब उनको वहाँ पे जाके गिरफ्तार कर लिया विद टीम, तो उन्होंने आपको वहीं से इन्फॉर्म किया, आप मौके पे गए या वो मुलजमान को लेके इधर आ गए? उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था मौके पे ही, इस तरह सारी पिक्चर भिजवाई थी कि हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया। तो फिर वो लेके आ गए थे, फिर उनके खिलाफ हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज किया गया और उनको जुडिशल करवाया गया। ठीक हो गया सर। सर एक और बात, पहले इन्वेस्टिगेशन और CIA एक ही चीज़ थी। अब कुछ दिन पहले से, 1 महीना 1.5 महीना पहले से CIA एक अलग डिपार्टमेंट हो गया और इन्वेस्टिगेशन एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। अभी आपको इन्वेस्टिगेशन वाले केस रेफ़र करते हैं या आप खुद तयन करते हैं कि ये केस CIA डील करेगी और ये इन्वेस्टिगेशन का है? जो संगीन नोयत के क्राइम होता है ना, उसको वो ट्रांसफ़र करके बाकायदा बोर्ड के ज़रिए तफ्तीश तब्दीली बोर्ड के ज़रिए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में तफ्तीश चेंज होके आती है। तो फिर उस पर हम ट्रेस करते हैं उसको। मतलब कि जो शेड्यूल ऑफेंस होता है वो बोर्ड के ज़रिए रेफ़र होके आपके पास आ जाता है, ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में जो आता है वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाता है, फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। यस, जो मुल्ज़मान जिनको हम ट्रेस कर लेते हैं उनके तफ्तीशें चेंज होकर हमारे पास आ जाती हैं इस क्राइम की, या फिर जो तफ्तीशें ट्रेस नहीं हो रहे होते मुकदमात, उनकी तफ्तीशें चेंज होकर बाकायदा बोर्ड के ज़रिए मुद्दई पेश होते हैं कि हमारा इत्माद जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट पे है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में हमारी तफ्तीश चेंज कर दी जाए। तो वो चेंज होकर हमारे पास आ जाती है जो अनट्रेस होते हैं मुकदमात। मतलब कि जो हीनियस क्राइम होता है और वो जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो उसको ट्रेस आउट नहीं कर रही होती, मुद्दई जो हैं वो बोर्ड में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और कहते हैं कि CIA हमारे केस को देखे, तो वो वहाँ से फिर रेफ़र होके आपके पास आ जाता है, फिर आप उसको डील करते हैं। जी, वो तो बोर्ड के ज़रिए चेंज होके आती हैं। ठीक है, इसमें ये कोई नहीं है कि आप अपने तौर पे ये करते हैं कि ये केस हमने चेज़ करना है, ये बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके पास केस आते हैं? जी बिल्कुल। जी नाजरीन, जैसा कि आपने पूरी तफसील के साथ, डिटेल के साथ DSP हसनैन हैदर साहब ने हमें बताया कि उनके पास केसेस कैसे रेफ़र के आते हैं। जो मुद्दई हजरात हैं, जो एप्लीकेंट होते हैं, वो जब उनका केस ट्रेस नहीं हो रहा होता, ब्लाइंड मर्डर्स होते हैं, कुछ ऐसे और केस होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है उनको ट्रेस नहीं कर पा रही होती, तो एप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेशन देता है, फिर एक बोर्ड बैठता है और बोर्ड जो है वो CIA को केसेस रेफ़र करता है और आवाम एतमाद का इजहार करती है CIA के ऊपर, इस वजह से कि ऑर्गेनाइज क्राइम की टीम जो है, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह एफिशिएंटली तरीके से वो परस्यू करते हैं केसेस को और बड़े बड़े गैंग्स को पकड़ लेते हैं। बिलाशुबा यहाँ पे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं बतौर हामिद बहलोल, बतौर एंकर और बतौर पर्सन पाकिस्तानी शहरी, हमारा चैनल 7 न्यूज़ और हमारी हिसाब प्रोग्राम की टीम की तमाम तर सपोर्ट और दुआएं
ایسے افسران اور ایسے ادارے کے ساتھ ہیں اور ہر وقت جو ہے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ ہمارے سکھ کے لیے، سوسائٹی کے سکون کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جس میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ جعلی نوٹ چھاپے جا رہے ہیں. تو اسپیشلی حسنین حیدر صاحب جو ہیں میری طرف سے اور میرے ادارے کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں. سر میں آپ کو تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اس کامیابی پہ، اور اس دعا کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں آپ سے ایس پی صاحب کے پاس جانے کے لیے کہ آپ اسی طرح کام کرتے رہیں اور ان مجرموں کو اور ان ناسوروں کو پکڑتے رہیں. جی انشاءاللہ، تھینک یو سو مچ. ہمارا ویژن ہی یہی ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا، عوام کی خدمت کرنا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے رضا کے لیے ہمیشہ یہی کام کرتے رہیں گے اور کرتے آ رہے ہیں. آفتاب پھلروان صاحب جو کہ ایس پی ہیں آرگنائزڈ کرائم کے CIA کے، میرے ساتھ موجود ہیں. اب ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں کہ وہ جو شوٹرز تھے، وہ جو شوٹرز کو اسلحہ سپلائی کرتے تھے وہ کتنے لوگ تھے؟ بلا شبہ یہ ایک CIA کی بہت بڑی کامیابی ہے. کتنے لوگ تھے اور کہاں پہ تھے سر؟ یہ آرگنائز کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن کی ٹیم نے، جس کو حسین حیدر DSP لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے یہ 2 بہت اچھے گینگز کو سمیش کیا ہے. پہلا گینگ یہ تھا جو شیراز بٹ ولدلہ رکھا. یہ ٹارگٹ کلرز کو، دہشت گردوں کو، ڈکائٹس کو اور کرمنلز کو اسلحہ فراہم کرتے تھے. اسلحہ، ایمونیشن اور اس قسم کی ساری سہولتیں. اور اس سلسلے میں ہم نے ان سے 100 سے زیادہ رائفلز اور پسٹلز برآمد کیے ہیں. 1000 کے قریب ان کا ایمونیشن، سینکڑوں کے لحاظ سے ان کے میگزینز برآمد کیے ہیں. اور ملزم گرین ٹاؤن میں ایک سبزی فروش کے بھیس میں کام کر رہا تھا. سبزی فروش یہ تھا نہیں، اس کا اس نے بھیس بدلا ہوا تھا اور اصل میں یہ اسلحہ سپلائی کا کام کر رہا تھا. اس سے وہ سارے ویپنز بھی برآمد ہو گئے ہیں. اور اب ہم ان کو 2 طریقے سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کن لوگوں کو اب تک یہ ویپنز فراہم کر چکا ہے اور آگے مزید کن لوگوں کو اس نے ویپنز فراہم کرنے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کارکردگی کی وجہ سے، اس اینٹی کرائم جو انہوں نے ایک مشن کیا ہے OCU نے، اس کی وجہ سے معاشرہ بہت بڑی تباہی سے بچ گیا ہے. جو دوسرا گینگ انہوں نے پکڑا ہے، جعلی کرنسی والا، یہ اس میں شیرباز خان اور رفاقت علی، ان کے پاس سے پرنٹرز، کمپیوٹرز اور وہ مخصوص پیپر برآمد ہوا ہے جس پر یہ جعلی کرنسی پرنٹ کر کے اس کو KPK میں لے جاتے تھے. سوری میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ بڑی تفصیل سے بتا رہے ہیں. یہ جو کرنسی برآمد ہوئی ہے یہ پاکستانی تھی یا غیر ملکی کرنسی اس میں شامل ہے؟ ہاں، میں آپ کو وضاحت سے بتاتا ہوں. یہ ٹوٹل پاکستانی کرنسی ہے اور یہ پاکستانی کرنسی 500 کے، 1000 کے اور 5000 کے نوٹ پرنٹ کرتے تھے. اور پرنٹ کرنے کے بعد یہ KPK میں جاتے تھے، بلیک مارکیٹ میں، اور وہاں سے پھر پورے پاکستان میں پھیلا دیے جاتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جعلی کرنسی تیار کرنا، اس کو ہم مالیاتی دہشت گردی کا نام دیں گے. جب بڑا خوبصورت نام ہے یہ. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک دشمن ایجنسی نے کسی ملک کی مالیات کو تباہ کرنا ہو، اس کی اکنامکس کو، اس کے فائنینشیل سسٹم کو، تو اس میں جعلی کرنسی پھیلائی جاتی ہے. اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اپنی اصلی کرنسی پر سے بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے. یہ بہت اچھا کام ہوا ہے. پہلے ہی معاشی کرائسس سے گزر رہا ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہم اس پہ بھی تفتیش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو جعلی کرنسی کا کاروبار کر رہے تھے، یہ کہیں کسی ملک دشمن ایجنسی کے ایجنڈا پہ کام تو نہیں کر رہے تھے. یہ دونوں کام OCU کا ایک مشن ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو، معاشرے کے دشمن اور ملک دشمن دونوں عناصر کے خلاف محنت کرنی ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور اس سلسلے میں ہم جو ہماری ملک کے کام کرنے والی دوسری ایجنسی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی پورے کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کوارڈینیشن کے بہت اچھے رزلٹ سامنے آئے ہیں. سر زبردست، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. سر پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے ویورز کا جس میں انٹرسٹ ہے زیادہ، جس میں میں خود سمجھ رہا ہوں کہ یہ کویسچن میرے اندر سے بار بار ابل رہا ہے کہ وہ جو شوٹرز کو اسلحہ سپلائی کرتا تھا بندہ، جو آپ نے بتایا سبزی فروش کے روپ میں، وہ پاکستانی ساخت کا اسلحہ تھا یا غیر ملکی
اس میں اسلحہ آتا ہے وہ بھی سپلائی کرتا تھا. اور ساتھ اس میں ایک ضمنی کوشچن یہ بھی ہے سر کہ جب آپ نے اس کو گرفتار کر لیا تو کون سا آفینس اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے اسلحہ سپلائی کرنے کا, تاکہ وہ لمبے عرصے تک جیل میں رہ سکے, یہ نہ ہو کہ وہ دوبارہ سے وہ لوگ ضمانتیں لے کے باہر آ جائیں؟ اس میں جو اسلحے کی ساخت ہے وہ دونوں قسم کا ہے. اس میں پاکستانی ساختہ اسلحہ بھی ہے اور غیر ملکی ساختہ پسٹلز اور رائفلز بھی شامل ہیں. یہ دونوں قسم کا اسلحہ اس میں شامل ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس پہ کس قسم کی دفعات, دیکھیں قانون میں کچھ لیکیونز ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ قانون ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. فی الحال ہم ان پر صرف ناجائز اسلحہ اپنے پاس رکھنے اور خرید و فروخت کرنے کی دفعات کے تحت کارروائیاں کر رہے ہیں. اور کیونکہ ہم نے قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کام کرنا ہے, تو اس میں ہم جو ناجائز اسلحہ آرڈیننس ہے اس کی دفعات کے تحت ان لوگوں کے خلاف ہم نے مقدمہ درج کیا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. جو ناجائز اسلحہ پاس رکھنا اور اس کو سپلائی کرنے کی جو دفعات تعزیرات پاکستان PPC میں جو موجود ہے اسی کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے. جی نہیں, یہ دفعات PPC کے تحت نہیں ہے, یہ آرڈیننس ہے جی, 1965 کا آرڈیننس ہے. یہ ان دفعات کے خلاف, وہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان پینل کوڈ ہے, یہ لوکل اینڈ اسپیشل لا ہے. تو یہ لوکل اینڈ اسپیشل لا کے تحت ہم نے FIR درج کی ہے. زبردست. یہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ذرا بریفلی ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. سر یہ جو گروہ آپ نے جو بندہ پکڑا ہے جو شوٹرز کو اسلحہ سپلائی کرتا تھا, جس میں آپ نے بتایا کہ وہ غیر ملکی بھی تھا اور پاکستانی بھی تھا, ہر طرح کا اسلحہ تھا, اور کافی بڑی تعداد میں آپ نے ریکوری بھی کی کہ اتنی رائفل اور اتنے راؤنڈز اور ساری چیزیں. سر اس نے کسی شوٹر کا بھی انکشاف کیا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو دیا ہے, وہ بھی کوئی آگے کوئی لیڈ کو بندے پکڑے گئے ہیں یا صرف وہ اکیلا ہی پکڑا گیا ہے؟ آپ حامد صاحب ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ اور بڑے سمجھدار کرائم رپورٹر ہیں, اور آپ نے یہ ایک بڑا چبھتا ہوا سوال کیا ہے. جی ہاں, یہ بات درست ہے. اس نے آگے پھر ان لوگوں کا بھی انکشاف کیا ہے جنہوں نے ان سے ویپن لے کے آگے کرائمز کیے ہیں, اور ان لوگوں کے خلاف ان متعلقہ تھانوں میں آلریڈی مقدمہ درج کروا دیے گئے ہیں. زبردست سر. اب بات یہی تھی نا کہ ایک تو یہ چیز آ گئی کہ ایک بندہ اسلحہ سپلائی کرتا ہے, اس کو ہم نے پکڑ لیا. اب وہ جن کو سپلائی کرتا ہے کیا اس نے ان کی بھی نشاندہی کی ہے یا نہیں کی؟ تو یہ ایک آپ جیسا ایک زیرک پولیس آفیسر جو ہے, یہ میرے لیے ایک بڑا کمپلیمنٹ ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے سر. بہت شکریہ سر. اچھا سر, سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس طرح کے جو ناسور ہیں ان کو آپ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. اب جو آپ کا یونٹ نیا بنایا گیا ہے, یہ پہلے سر ہوتا یہ تھا کہ انویسٹیگیشن اور CIA یہ ایک ہی چیز تھی, اب یہ الگ سیل ہو گیا, وہ الگ سیل ہو گیا. اب یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوتا ہے کہ کون سے کیسز کو آپ دیکھیں گے اور کون سے کیسز انویسٹیگیشن دیکھے گی؟ اور ساتھ پھر ضمنی کویشچن یہ ہے, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جو ہے یہ آپ کو وہاں سے ریفر کرتے ہیں کہ جی یہ کیس ہے اور اس کو آپ دیکھ لیں, یا آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کیس CIA نے دیکھنا ہے؟ اگین بڑا ٹیکنیکل کویسچن ہے, اور اس ٹیکنیکل کویسچن کو میں کوشش کروں گا کہ بڑے سادہ زبان میں جواب دوں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس بات کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ونگ سے اس کو علیحدہ کر کے اس کے علیحدہ DIG صاحب اب آ گئے ہیں, DIG OCU کیپٹن ملک لیاقت علی. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت CIA کے اگین میں معذرت چاہتا ہوں OCU, چونکہ ہم کافی عرصے سے جو نیا نام ہے چونکہ کافی عرصے سے ہم کر رہے ہیں, کرمنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جگہ اب یہ آرگنائزڈ کرائم یونٹ آ گیا. اگر آرگنائزڈ کرائم یونٹ کا کوئی بھی آفیسر یا ملازم کسی کرائم کو اگر ورک آؤٹ کر لیتا ہے تو ہم متعلقہ تھانے سے اس مقدمے کی فائل کو بذریعہ تفتیشی بورڈ تبدیل کر کے اپنے پاس لے آتے ہیں. دوسری صورتحال یہ ہے کہ چونکہ انویسٹیگیشن ونگ, آپریشن ونگ اور آرگنائز کرائم یونٹ ونگ کے جو لاہور کے کمانڈر ہیں وہ CCPO صاحب ہیں, جناب بلال صدیق کامیانہ صاحب. وہ کسی بھی کیس کو یہ ان کی ثواب دید ہے کہ وہ آرڈر دیں کہ یہ OCU کو ٹرانسفر کر دیا جائے, تو پھر طریقہ کار وہی ہوگا, بذریعہ انویسٹیگیشن چینج بورڈ کے ذریعے وہ کیس ہمارے پاس آ جائے گا.
تیسری صورتحال یہ ہے کہ ڈی اے جی صاحب کو فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کیس ہم تفتیش کریں گے، تو اس صورت میں تو نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ درج متعلقہ تھانوں میں ہوں گے، اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن ونگ میں جائیں گے اور پھر اس کو ٹرانسفر کر کے ہم اپنے پاس او سی یو میں لے آئیں گے۔ ایک صورت اور بھی ہے، ایک پبلک کا کوئی مدعی وہ بھی درخواست دے کے خود اگر چاہ رہا ہو کہ میرا کیس جو ہے وہ او سی یو کے پاس چلا جائے تو وہ بھی یہ بورڈ میں پیش ہو کے وہ بھی کروا سکتا ہے، وہ بھی اپنی تفتیش ہمارے پاس لا سکتا ہے۔ اور او سی یو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پنجاب پولیس کا فخر ہے یہ ڈپارٹمنٹ کہ جو کیسز بالکل حل ہونے کے قابل نہیں رہتے، جو اسٹریچر پہ ہوتے ہیں، جو اسٹریچر پہ ہوتے ہیں، بلائنڈ مرڈرز اور چیزیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ پھر اسپیشلائزڈ ایجنسی او سی یو ہے۔ جو اغوا برائے تاوان کے کیسز، بلائنڈ مرڈر کے کیسز، بڑی رابری کے ڈکیتی کے کیسز، بڑی نقب زنی کے کیسز، تو پھر یہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کو دے دیے جاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم ہے جو اس پہ پورا اپنی محنت کر کے اس کو ورک آؤٹ کر کے ملزمان کو گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پبلک کا او سی یو پہ اعتماد اس قدر زیادہ ہے کہ اگر آپ بورڈ آف چینج آف انویسٹیگیشن میں کبھی جائیں تو چوری، ڈکیتی، بلائنڈ مرڈر ہر ایک کا بندہ ایک ہی وہاں پہ دہائی دے رہا ہوتا ہے کہ سر مہربانی کریں میرا مقدمہ سی اے اے میں بھجوا دیں جناب۔ بالکل سر، تو یہ اعتماد ہے، یہ پبلک کا اعتماد ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ جیسے افسران کو، کیپٹن صاحب کو، اور جنہوں نے بڑی اپنے آپ کو پبلک میں اس طرح اپنا مورال جو ہے اس کو بلند رکھا ہوا ہے، اور اپنے پریکٹیکلی ثابت کیا ہوا ہے کہ آپ ان کیسز کو حل کرتے ہیں۔ سر دوبارہ ٹاپک پہ آتے ہیں، جو بندہ آپ نے وہ جو سپلائر، جو اسلحہ سپلائر پکڑا، وہ سر آپ کی اپنی انفارمیشن تھی یا کوئی گرفتار ملزم پہلے سے کوئی گرفتار تھا اور اس نے نشاندہی کی کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ اسلحہ سپلائی کرتا ہے تو اس کو پکڑ لیں؟ پاکستان کی حفاظت کے لیے جو ایجنسیاں دن رات کام کر رہی ہیں اور جو پاکستان کے تحفظ کو یقینی بنا رہی ہیں، یہ سارا کام پاکستان کی تمام ایجنسیز کہ آپس میں کوارڈینیشن کا نتیجہ ہے کہ ہم نے یہ 100 سے زائد رائفل، پسٹل اور ایمونیشن برآمد کیا ہے۔ اور اس میں میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ یہ او سی یو کا ہولی سولی کارنامہ ہے، یہ بالکل ہم کریڈٹ شیئرنگ پہ بلیو کرتے ہیں، اور اس میں دوسری تمام ایجنسیز نے ہمارے ساتھ دن رات کام کیا، اور جس کے نتیجے میں یہ اتنی بڑی کامیابی ممکن ہوئی ہے۔